अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरे घर में गहमा गहमी अरूज पर थी। लड़कियां ढोलक संभाले दुनिया जहां से बेखबर ढोलकी की थाप पर गाने गाने में मसरूफ़ थीं। ये और बात के 2 मिनट के गाने के बाद 5 मिनट हंसी का फवारा उमड़ आता। बड़ी बूढ़ियां नानियां दादियां तस्बीह हाथ में लिए अपनी जवानी के ज़मानों को याद कर रही थी, जबकि बाकी ख़वातीन दुनिया जहां के मौज़ूआत ज़ेरे बहस लाने के बाद अब दुल्हन की आने वाली बरी के बारे में क्या सराहियां करने में मसरूफ़ थी। दोपहर के 11 बज चुके थे, मगर चाय नाश्ते का दौर अभी तक जारी था। फरवा आपी, आपको खाला जान बुला रही हैं। कोई बच्चा लड़कियों की टोली के पास आकर बड़ी जोर से चीखा तो उसके हाथ वहीं थम गए। उसने पैगाम लाने वाले को खौफनाक किस्म की घुरी से नवाजना चाहा, मगर तब तक वो 9-2-11 हो चुका था। मजबूरन फरवा को उठना पड़ा। हालांकि सबके साथ बैठे उसे बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे। अरे तुम कहाँ चली? उसे यूं उठता देखकर कई लड़कियों ने एक साथ सवाल किया। जरा अम्मी ने बुलाया है, बस अभी आई। सबके दरमियान से रास्ता बनाती वो बमुश्किल मुस्कुराई, वरना शक्ल तो एकदम रोने वाली हो रही थी। अच्छा सुनो, आते हुए डांडिया भी लेती आना। पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। वो सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। क्या है अम्मी? अभी अभी तो मैं सबके दरमियान बैठी थी और आपने बुला लिया। हालांकि मेरी अपनी बहन की शादी है, मुझे तो ढोलक से उठना ही नहीं चाहिए। वो किचन में जाते ही शुरू हो गई। बेटा, आप ये भी तो देखें ना, घर मेहमानों से भरा पड़ा है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन इनका ख्याल रखेगा? बच्चों की तरह मुंह फुलाकर शिकवा करती फरवा पर उन्हें बेसाख्ता प्यार आया। उसका शिकवा भी बजा था, इसीलिए उसका गाल थपथपाकर नरमी से समझाने लगी। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से मूड ठीक करो। ये चाय सर्व करने के बाद जो जी चाहे करती रहना। अब कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें। अम्मी ने चाय की ट्रे फरवा को पकड़ाते हुए इंदिया फुर्सत दिया तो वो खुशी खुशी चल दी। सबको चाय देने के बाद वो डांडिया ढूंढने लगी, लेकिन वो तो किसी गधे के सर से सींग की तरह गायब थी। तभी उसे सबसे बड़ी बहन समरा दिखाई दी। समरा बजो, आपने डांडिया देखी? मैंने लाउंज में सोफे के नीचे छुपा के रखी थी, मगर अब वहाँ तो क्या कहीं नहीं है। हर जगह ढूंढने के बाद अब वो रूहान से अंदाज में मेहंदी की प्लेटें गिनती समरा से पूछ रही थी। डांडिया? समरा ने उसके पूछने पर सोच के घोड़े दौड़ाए। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। वहाँ बच्चे खराब कर रहे थे, इसीलिए मैंने अम्मी के कमरे में रख दी। वहाँ जाके देखो, अलमारी में या बेड वगैरह के नीचे किसी शेल्फ में या फिर होंगी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा किस जगह रखी थी। बेनियाजी से जवाब देकर समरा दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उसकी चीज़ें रख के भूल जाने की आदत से तो सारा घर नाला था, इसलिए बजाय कुछ कहने के फरवा पाँव पटक कर चल दी। अम्मी के कमरे में काफ़ी तलाश बसियार के बाद वो अलमारी के कपड़ों के नीचे से डांडिया बरामद करने में बिलाखिर कामयाब हो ही गई। शुक्र का सांस लेकर वो तेज़ी से बाहर को लपकी, मगर अपनी बहन शिजा का नाम सुनकर उसके उठते कदम खुद ब खुद थम गए। साथ वाले कमरे में कुछ खवातीन अपनी दानिश में आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रही थीं, मगर उनकी पस्त आवाज़ भी इतनी बुलंद ज़रूर थी कि यहाँ तक फरवा सुन सकती थी। हालांकि इस तरह की चहमगोइयाँ मेहमानों की आमद के बाद से तकरीबन रोज़ ही सुनने को मिलती, और अब तो अम्मी के समझाने पर उन्होंने परवाह करना भी छोड़ दी थी। मगर फिर भी जब ऐसी बातें कानों में पड़ती, नए सिरे से दिल दुख जाता। लो जी, तुम डांडिया संभाले यहाँ दरवाजे में इस्तादा हो और वहाँ पूरे घर में तुम्हारी तलाश जारी है। अब चलो भी, क्या प्रैक्टिस नहीं करनी? फरवा जाने कब तक
ان خواتین کی پس ذہنیت پر جلتی کرتی رہتی جب اس کی کزن ہینا کے شور مچانے پر سر جھٹک کر بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑی، اور پھر اس مصروف ترین دن کے اختتام پر بہت سے کام نمٹا کر جب فروا سونے کے لیے بیڈ پر آ کر بیٹھی تو بے ساختہ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی، جبکہ اسے یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کر سٹائل سے کراہتا دیکھ کر شیزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی چھوٹی بہن فروا پہ بے ساختہ پیار بھی آیا، جو عام روٹین میں پانی کا گلاس بھرنا بھی خلاف شان سمجھتی تھی، مگر اب اس کی شادی کی ساری تیاریوں میں نازک مزاجی بھلائے پیش تھی۔ اسے یوں خود پہ ہنستا دیکھ کر فروا اسے مصنوعی خفگی سے گھورنے لگی، مگر آنکھوں میں غصے کی بجائے اپنی بہن کے لیے پیار ہلکورے لے رہا تھا۔ پیلے مائیوں کے جوڑے میں ملبوس چمکتی آنکھوں میں سپنوں کی سیج سجائے ہستی شیزا بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے یوں محبت پاش نگاہوں سے اپنی جانب تکتا پا کر شیزا نے چھیڑا۔ کیا چڑیلوں کو نظر لگا کرتی ہے؟ فروا نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں ٹپ ٹپائیں تو جواباً شیزا نے ہاتھ میں پکڑا تکیا اسے کھینچ مارا۔ وہ ہنستے ہوئے بڑی مہارت سے کیچ کر گئی۔ شیزا، چند پلوں کی خاموشی کے بعد فروا نے پکارا، کل تمہاری مہندی ہے اور پرسوں رخصتی، اس کے بعد تم اس گھر کو اور ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی، تو پھر میں جھگڑا کس کے ساتھ کیا کروں گی؟ بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اسی پل لائٹ بھی چلی گئی۔ لو جی، تمہارے آنسوؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے لائٹ بھی بھاگ گئی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر آنکھیں تو خود شیزا کی بھی بھر آئی تھی، مگر لائٹ کے اچانک چلے جانے پر بھرم قائم رہ گیا، اس لیے وہ بات بدلنے کو ہنستے ہوئے بولی تھی کہ اگر خود پر قابو نہ پایا تو ابھی یہاں بن بادل برسات ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں چپ چاپ اپنے اپنے آنسو پیتے ہوئے جذبات کنٹرول کرنے میں لگی رہی۔ اوہ ہو، کتنی گرمی ہے، اوپر سے یہ مچھر کا عذاب، باہر والی کھڑکی ہی کھول دو فری۔ خاموشی کے طویل وقفے سے گھبرا کر شیزا نے فروا کو آواز دی، مگر وہ شاید سو چکی تھی، اس لیے چاروں ناچار شیزا کو خود اٹھنا پڑا۔ سفیدے کے درخت کے عین اوپر بالکل تاج کی طرح جگمگاتا 14ویں کا چاند اور اس کی چاندنی میں بھیگے پتے خوبصورت لگ رہے تھے۔ کھڑکی کھولتے ہی وہ تو جیسے کھو سی گئی۔ تاروں بھرا آسمان، پھولوں کو گدگداتی ہوائیں، چاند اور اس کی یہ میٹھی چاندنی، شادی کے بعد کیا یہ سب بھی پرایا ہو جائے گا؟ ذہن کی سلیٹ پر یہ سوال ابھرا تو ایک بار پھر بے ساختہ آنکھیں چھلک پڑی۔ باہر کچھ خواتین بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کھڑکی کھلی ہونے کے باعث ان کی آوازیں اندر تک شیزا کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ذہن میں انگڑائی لیتے اوٹ پٹانگ خیالات سے گھبرا کر اس نے توجہ ان باتوں کی طرف مرکوز کر دی۔ کوئی خاتون اپنی شادی کا دلچسپ قصہ چھیڑے ہوئے تھی، وہ بھی بہل گئی۔ ہائے، وہ بھی کیا زمانے تھے، دیکھنا اور ملنا تو ایک طرف، دلہا دلہن ایک دوسرے کے نام سے بھی نکاح کے وقت آشنا ہوتے تھے۔ قصہ ختم کرنے کے بعد وہ خاتون حسرت سے بولی، اور نہیں تو کیا، میں نے خود اپنے میاں کو اس وقت دیکھا جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ کسی اور خاتون نے قدرے شرما کے اطلاع دی، بس بہن، یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی جو ہمیں ایسا دور نصیب ہوا۔ آج کل تو مانو شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ واقعی سچ کہا، وہ پہلے زمانے تھے جب شرم و حیا شریف لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہوا کرتی تھی، مگر اب تو مانو دونوں چیزیں گئیں تیل لینے۔ ساری خواتین اب بساط بھر نئی نسل کے بقیے ادھیڑنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی باتیں سنتی شیزا بھی ہولے سے مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد ایک ایک کر کے وہ سب سونے کے لیے اٹھنے لگی۔ پہلے جہاں 5-6 خواتین بیٹھی تھیں، اب وہاں بس 2 بچ گئیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد پہلی خاتون دوسری کے ذرا قریب کھسک کے بیٹھ گئی اور رازداری سے بولی، کچھ خبر بھی ہے روبینہ آپا؟ سنا ہے
اپنی شیزا کا بھی بڑا چکر چلا تھا۔ ہیں سچی فیروزہ؟ مگر کس سے؟ روبینہ آپا جو شادی میں شرکت کی غرض سے آج شام ہی آئی تھی، انتہائی تجسس سے پوچھنے لگی۔ ارے اور کس سے؟ اپنے ہونے والے دلہے سے۔ خود سوچو، بڑی کے ہوتے منجلی کا رشتہ ہونے کا کوئی تک ہے؟ بھائی جھٹ منگنی پٹ بیاہ، ضرور کوئی لڑکی نہیں گل کھلائے ہوں گے۔ گھر سے بھاگنے کی دھمکی دیکھ کر اماں بابا کو مجبور کیا ہوگا اور کیا۔ واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ ارے میں بھی کہوں، یہ سائرہ پہ کیا افتاد آ پڑی جو بڑی سمرا کو چھوڑ کر منجلی شیزا کو ودا کرنے چلی ہے۔ روبینہ آپا نے سر ہلاتے ہوئے جھٹ ان کی تائید کی۔ اور تو اور دلہا کی بہن مائیوں والے دن خود کہہ رہی تھی کہ بھابھی تو بڑی پیاری پسند کی ہے بھیا نے۔ فیروزہ نے مزید اطلاع بہم پہنچائی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کتنی بھولی دکھتی ہے شیزا۔ مزے لے لے کر ساری تفصیل سننے کے بعد اب روبینہ آپا گال پیٹتے ہوئے شیزا کے بخیے ادھیڑ رہی تھی، اور ان کی باتیں سنتی شیزا کی تو وہ حالت تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ان کی باتوں کے زیر اثر حیرت اور بے یقینی سے بت بنی بیٹھی تھی۔ دونوں خواتین ابھی نہ جانے کتنی دیر اور شیزا کے کردار کے بخیے ادھیڑتی کہ شیزا کی ایک خالہ جو برآمدے میں لیٹی جانے کب سے بدمزگی نہ ہو جائے اس ڈر سے ان کی گلفشانیاں صبر و تحمل سے برداشت کر رہی تھی، ان کا ضبط جواب دے گیا تو انتہائی غصے کے عالم میں ان کے سروں پہ آ کر گرجی۔ یہ آپ دونوں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہی تو کھیل کر جوان ہوئی ہیں سارائے کی بیٹیاں۔ کبھی دیکھی ان کے کردار میں ایسی ویسی کوئی بات جو یہاں بہتان باندھ رہے ہیں؟ جہاں تک لڑکے کی پسند کا سوال ہے، بقول آپ کے تو چکر تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ فریحہ کی شادی میں لڑکے نے شیزا کو دیکھا اور پسند کیا، اگلے دن بہت شریفانہ طریقے سے اسے اپنا رشتہ بھجوا دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور منجلی کی شادی پر جو آپ کو اعتراض ہے، تو کون نہیں جانتا کہ سمرا میڈیکل کی پڑھائی کے آخری سال میں ہے۔ بھلا ایسے میں شیزا سے پہلے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ بتائیں مجھے۔ اوہ ہو سمیرا، تم تو خواہ اتنی ناراض ہو رہی ہو۔ ہم بھلا اپنی بچی پر کیوں بہتان باندھیں گے؟ ہم تو خود بچی کی شرافت کے گواہ ہیں۔ اچھا، اور ابھی جو آپ یہ سب کہہ رہی تھی وہ؟ سمیرا خالہ سخت غصے میں تھی، اس لیے انہیں آسانی سے چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ وہ دونوں کھسیانی ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ارے بھائی، وہ ہم سب اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے تھے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں۔ سارا الزام نادیدہ لوگوں پر ڈال کر فیروزہ آپا نے سونے کے بہانے اندر جانے کی۔ روبینہ آپا ان سے بھی آگے تھی۔ سمیرا خالہ تعصب سے انہیں جاتے دیکھتی رہیں۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ شیزا لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچانک لائٹ آ جانے پر تاریک کمرہ انرجی سیور کی تیز روشنی میں ڈوب گیا۔ فروا جو غنودگی کی حالت میں تھی بے آرام ہو کر تکیے میں منہ دیے ہوئے شیزا سے بولی، مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے ویسے ہی ساکت بیٹھی رہی۔ تم سے یہ ذرا سا کام بھی نہیں ہوتا؟ 5 منٹ گزر جانے کے باوجود جب شیزا نے لائٹ بند نہ کی تو مجبوراً جھنجھلاتے ہوئے فروا کو خود اٹھنا پڑا۔ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ اٹھی تو اپنے قریب ساکت بیٹھی شیزا کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ فروا لائٹ بند کرنا بھول کر اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ فروا کے پوچھنے کی دیر تھی۔ وہ جو کب سے اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، سارے بند توڑ کر اس کے گلے لگ کر زاروں کی تار رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اسے یوں روتا دیکھ کر فروا بے حد پریشان ہو گئی۔ یوں تو جس دن سے اس کی شادی پکی ہوئی تھی بے وجہ ان میں سے کوئی بھی رونے لگتا تھا، مگر اس طرح اس وقت شیزا کا رونا اسے دہلا رہا تھا۔ کافی دیر اس کا کندھا بھگونے کے بعد جب شیزا کا دل ذرا سا ہلکا ہوا
تو اس کے بے پناہ اصرار پر ساری بات آہستہ آہستہ اسے بتانے لگی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ دیکھو میری جان، لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، ہم ان کی زبانیں تھوڑی پکڑ سکتے ہیں، اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تم نہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ ارے واہ، کیسے نہ پرواہ کروں؟ بے شک یہ ساری باتیں میرے ہونے والے شوہر کے حوالے سے مجھ پہ کی جا رہی ہیں، مگر نشانہ تو میرا کردار ہی ہے نا، جسے 21 سال، پورے 21 سال میں نے سینت کر رکھا، اور انہوں نے اسے داغدار کرنے میں 21 سیکنڈ بھی نہیں لگائے۔ اس پر تم کہتی ہو میں پرواہ نہ کروں؟ شیزا ان کی باتیں سن کر اندر تک بھری بیٹھی تھی، اس لیے بات کرتے کرتے ایک بار پھر سے ہاتھوں میں منہ دے کر رو پڑی، تو فروا بھی خود پہ ضبط نہ کر سکی اور اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رو دی، کیونکہ آج صبح ویسے بھی جب وہ ڈانڈیا لے کر آ رہی تھی تو ایسی ہی باتوں نے اس کے قدم جکڑے تھے، مگر چونکہ امی کی سختی سے ہدایت تھی کہ شادی کے موقع پہ کوئی بدمزگی نہ ہو، اس لیے چاہنے کے باوجود بھی کہنے والوں کی زبانیں روکنے سے قاصر تھی۔ صرف اتنی سی بات کہ شیزا کی ہونے والی ساس بہت وزادار خاتون تھی، انہیں گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھنا سخت ناپسند تھا۔ وہ پچھلے دنوں ان کے خاندان کی ایک شادی میں اپنے بیٹے مہران کو بطور خاص لڑکی پسند کرنے لائی تھی۔ شیزا کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کا چنچل سلونا روپ ڈاکٹر مہران کی آنکھوں میں گھر کر گیا۔ ڈاکٹر مہران کی والدہ کو بھی شیزا اور اس کی فیملی بہت بھائی، انہوں نے دیر مناسب نہ سمجھی اور پہلی ہی فرصت میں رشتہ ڈال دیا۔ آج کل کے دور میں بیٹھے بٹھائے اتنا عمدہ رشتہ مل جانا شیزا کے والدین کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ شیزا سے بڑی سمرا ابھی میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھی، جبکہ شیزا پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اسی لیے انہوں نے دقیانوسیت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے خوش دلی سے یہ رشتہ قبول کر کے 1 مہینے کے شارٹ نوٹس پہ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دراصل 1 ماہ بعد ڈاکٹر مہران کو کسی خاص کورس کے لیے امریکہ جانا تھا، اور ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی امریکہ جائیں، اور کچھ بڑی سے پہلے منجلی کی جھٹ پٹ شادی ویسے ہی لوگوں کو حاصل نہیں ہو پا رہی تھی کہ مائیوں کے روز دلہا کی بہن کا یہ کہنا بھابھی تو بڑی پیاری پسند کی ہے بھیا نے، غضب ڈھا گیا۔ فیروزہ آپا جیسے لوگ جو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھے، انہوں نے شیزا کی نند کے سادہ سے لہجے میں کی جانے والی تعریف کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیا، اور اپنی پس ذہنیت کو خود تک محدود رکھنے کی بجائے سارے لوگوں میں نشر بھی کر ڈالا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کی باتیں کسی کے لیے سہانے روح ہیں۔ دونوں بہنیں ابھی نہ جانے کتنی دیر تک اس بات کا غم مناتی کہ دروازے کے باہر قدموں کی ابھرتی چاپ سن کر جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سوتی بن گئی۔ آنے والی امی تھی جو ان کے لیے دودھ لائی تھی، مگر انہیں سوتا دیکھ کر اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے اپنی بیٹیوں کو پیار بھری نظروں سے تکتی رہی، پھر لائٹ بند کر کے واپس چلی گئی۔ دونوں ہی چونکہ تھکن سے چور تھی، اسی لیے اپنا سارا دکھ نندیا پری کو تھما کر اس کی گود میں بے خبر سو گئی۔ ان تمام چہمگوئیوں اور لوگوں کی باتوں کے باوجود شیزا کی شادی بخیر و خوبی انجام پائی، اور وہ اپنے شوہر ڈاکٹر مہران کے ساتھ امریکہ سدھار گئی۔ 3 سال تک ڈاکٹر مہران کے ساتھ وہ امریکہ میں ہی مقیم رہی، پچھلے ماہ ہی وطن واپس آئی تھی۔ اس دوران سمرا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب گھر پہ فروا امی اور ابو ہی ہوتے تھے۔ اس روز فروا یونیورسٹی سے لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ چادر برآمدے میں اتار کر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو شیزا کی 2 سالہ ننھی میرب اسے دیکھتے ہی فری خالہ کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، جسے اٹھا کر اس نے فوراً سینے سے لگایا اور والہانہ انداز میں پیار کرنے لگی۔ سارا پیار بھانجی پر ہی لٹا دو گی یا بہن سے بھی ملو گی؟ شیزا نے پیار بھرا شکوہ کیا تو وہ میرب کو اتار کر فوراً اس کی طرف لپکی۔
وطن واپس آنے کے بعد وہ میاں بیوی یوں بھی بہت مصروف ہو گئے تھے اور آج وہ 1 ماہ کے بعد فرصت سے آئی تھی۔ پھر کیا، سارا دن جو فروا سے اکیلے کاٹے نہ کٹتا تھا، میرب اور شیزا کے سنگ جیسے پر لگا کے اٹھ گیا۔ شیزا کا ارادہ 1-2 دن رکنے کا تھا، اس لیے مغرب کے بعد جیسے ہی میرب سوئی، وہ اسے امی کے پاس لٹا کر چائے کا مگ لیے فروا کے کمرے میں چلی آئی، جو چند سالوں پہلے ان تینوں بہنوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں سب کچھ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی شادی بخیر و خوبی انجام پا چکی تھی۔ مہرباں ہم سفر کی سنگت اور بے حد و حساب سکھوں نے اسے بھی سرتا پا بدل ڈالا تھا۔ سمرا کا ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی پچھلے سال اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد امی آج کل فروا کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں تھی۔ اس کے 1-2 اچھے رشتے آئے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آج انہوں نے بطور خاص شیزا کو بلوایا تھا۔ فروا جو بیڈ پہ کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی، شیزا کو آتے دیکھ کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ جزاک اللہ، اس وقت چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ شیزا کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتی وہ مسکرائی۔ ہاں بھائی، میکے میں ابھی تمہارے عیش کے دن ہیں، جتنا کر سکتی ہو کر لو۔ شادی کے بعد خواہ جتنی طلب ہو رہی ہو، جب تک خود اٹھ کر نہ بناؤ کوئی پوچھتا تک نہیں۔ ویسے فری، تم یوں کرنا، ہمارے دلہا بھائی کو چائے بنانا سکھا دینا اور روز ان سے چائے کی فرمائش کیا کرنا۔ کیا خیال ہے؟ شیزا آنکھیں گھما کر شرارت سے بولی، تو وہ اس موضوع سے بچنے کے لیے کوئی جواب دیے بنا جلدی سے بات بدل گئی۔ آج دن میں کتنی گرمی تھی نا، یہ رات کی سردی بھی بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ مزنا کی شادی بھی قریب ہے، اس کے لیے کوئی گفٹ بھی لے لیں گے، بعد میں اکیلے خوار ہونا پڑے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے اکیلے بازار جانا کتنا مشکل لگتا ہے۔ تہمینہ پھوپھو کی بیٹی مزنا کی بات کر رہی ہو نا تم؟ شیزا ذہن پہ زور دے کر پوچھنے لگی۔ لو جی، اب تم مزنا کو ہی بھول گئی؟ ساری عمر تو اسی محلے میں گزری ہے اس کی، ابھی چند سال پہلے ہی تو وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں۔ مزنا ان کی پرانے محلے دار ہونے کے ساتھ ساتھ دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ ارے بابا، بھولی نہیں، بس تصدیق کے لیے پوچھ رہی تھی۔ پتہ ہے مزنا کی شادی غیروں میں ہو رہی ہے، اور تو اور لڑکا بھی اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا۔ بڑا زوردار افیئر چلا ہے دونوں کا، تبھی تو جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو رہا ہے۔ مزے لے لے کر سنی سنائی داستان فروا کے گوش گزار کرتی شیزا کی نظریں ٹک ٹکی باندھے اپنی طرف تکتی فروا سے ٹکرائیں تو وہ بے ساختہ گڑبڑا گئی۔ فروا کی آنکھوں کی بے یقینی نے اسے بہت کچھ یاد دلانے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی کر ڈالا۔ اسی لیے اپنی خفت مٹانے کے لیے شیزا نے جلدی سے کہا، ارے بھائی، یہ الزامات میں تھوڑی لگا رہی ہوں اس پہ، یہ تو لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ فروا کے لب خاموش تھے، مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ تعصب بھی ہلکورے لے رہا تھا، کیونکہ یہ سب باتیں کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں جائی تھی۔ وہ آج کسی لڑکی کے کردار پر یوں انگلیاں اٹھا رہی تھی، اس پہ یوں تہمت لگا رہی تھی۔ فروا کو اپنی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نمی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں کچھ سال پہلے تب نم ہوئی تھیں جب اس کی بہن پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھیں۔ شیزا تو اپنے شوہر سے میسیجنگ پہ مصروف ہو چکی تھی، مگر فروا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا اور وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ الزامات لگاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کوئی اور لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم جب خود زمانے کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو اپنے بعد اپنے ہی جیسے راستوں سے گزرنے والوں کی تذلیل کر کے جانے اپنی کون سی حس کی تسکین کیا کرتے ہیں۔ آج فروا کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں،
اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟